बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं JTR मीडिया हाउस के प्लेटफार्म से दरस कुरान का खुसूसी प्रोग्राम या अय्युहन नास। नाज़रीन मुकर्रम, आज जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहुम, जामिअतुर रशीद कराची के उस्ताज़ मुकर्रम हैं, दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद के मुफ्ती हैं और साथ ही साथ मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं आप। और जब भी वो हमारे साथ मौजूद होते हैं दरस कुरान के सिलसिले में तो उनका मौजू आप जानते हैं कि सूरह रहमान है। गुज़िश्ता 2 नशिस्तें हमने पहला रुकू सूरह रहमान का अल्हम्दुलिल्लाह समझने की कोशिश की और दूसरे एपिसोड और दूसरी नशिस्त में सूरह रहमान का दूसरा रुकू हमारा मौजू गुफ्तगू रहा और आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरह रहमान का तीसरा और आखिरी रुकू हम उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर और उसकी तशरीह और रब तआला की जो मुराद है इस मुख्तसर से वक्त में जहाँ तक हम उसको समझ सके एक इंसानी बिसात और अक्ल के दायरों के अंदर इंशाअल्लाह तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे नाज़रीन मोहतरम। और आज जो है सूरह रहमान का आखिरी रुकू तो हम कोशिश करेंगे कि इस एक नशिस्त में ये आखिरी रुकू मुकम्मल हो जाए। तो हम पहले सूरह रहमान के आखिरी रुकू का आधा हिस्सा तिलावत करेंगे, उसका तर्जुमा आपकी खिदमत में रखेंगे और जब उसकी तशरीह और तफसीर मुकम्मल होगी तो फिर इंशाअल्लाह आगे चलेंगे। तो पहले हिस्से में हम सूरह रहमान की आयत नंबर 46 से लेकर सूरह रहमान की आयत नंबर 61 तक इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर और तशरीह रखने की कोशिश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो तर्जुमा आपकी खिदमत में आएगा सलीस, ये आसान तर्जुमा कुरान शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहिब दामत बरकातुहुम उनके इस आसान तर्जुमा कुरान से है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, और जो शख्स दुनिया में अपने परवरदिगार के सामने खड़ा होने से डरता था उसके लिए 2 बाग होंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ज़वाता अफ़नान, दोनों बाग शाखों से भरे हुए। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फ़ीहिमा आइनानि तजरियान, उन्हीं 2 बागों में 2 चश्मे बह रहे होंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान, उन दोनों में हर फल के 2-2 जोड़े होंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। मुत्तकिईन अला फ़ुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़ वजनल जन्नतैनि दान, वो जन्नती लोग ऐसे फ़र्शों पर तकिया लगाए हुए होंगे जिनके अस्तर दबीज़ रेशम के होंगे और दोनों बागों के फल झुके पड़ रहे होंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फ़ीहिन्न क़ासिरातुत तर्फ़ लम यतमिथहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान, उन्हीं बागों में वो नीची निगाह वालियाँ होंगी जिन्हें उन जन्नतियों से पहले न किसी इंसान ने कभी छुआ होगा और न किसी जिन ने। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान, वो ऐसी होंगी जैसे याक़ूत और मरजान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, अच्छाई का बदला अच्छाई के सिवा और क्या है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अब बताओ कि तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। नाज़रीन मोहतरम, सूरह रहमान के आखिरी रुकू का पहला हिस्सा, उसका तर्जुमा आपने समाअत फरमाया है। चलते हैं हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब की खिदमत में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हज़रत साहब, ये तर्जुमा आपकी खिदमत में आ गया है
اب آپ سے تفسیر اور تشریح ان آیات کی مختصراً جب وہ مکمل ہوگی تو پھر ہم اپنے جو بھی سوالات ہوں گے وہ آپ کی خدمت پر رکھیں گے. بسم اللہ کیجیے. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان کیں اور بتایا کہ جو لوگ ان نعمتوں کے منکر ہیں ان کو کیا عذاب ہوگا. یطوفون بینہا وبین حمیم الآن، کیسے جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور جہنم کی آگ کے درمیان وہ گھومتے ہوں گے. قرآن کی عادت ہے کہ جہاں بھی برے لوگوں کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے وہیں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. اس لیے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. جنتان، دو باغ ہیں. جنت باغ کو کہتے ہیں. یہ جو جنت کا لفظ ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے. جنہ عربی میں جو جیم نون نون یہ مادہ یا یہ الفاظ جہاں بھی آئیں گے نا تو اس کا معنی اصل میں ہوتا ہے چھپنا. صحیح. میں اس کی مثالیں دیتا ہوں. جیسے جن کا جو لفظ ہے جن، جی جن کیونکہ چھپی ہوئی مخلوق ہے. مجنون کا لفظ، مجنون جس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہو، چھپ رہی ہو. تو جنون یعنی عقل کام نہ کر رہی ہو. تو اسی سے نکلا ہے کہ جنہ یہ وہ باغ کو اصل میں عربی میں بستان بھی کہتے ہیں. حدیقہ چھوٹا باغ، بستان بڑا باغ. تو جسے فارسی میں گلستان کہتے ہیں، انگلش میں گارڈن کہتے ہیں، اردو میں باغ کہتے ہیں. تو یہ جو جنت کا جو اصطلاح ہے یہ قرآن نے یہ اس باغ کے لیے استعمال کی ہے جو چھپا ہوا ہو، یعنی بہت گھنا ہو. جب باغ بہت زیادہ گھنا ہوتا ہے نا، ایک قسم کا اس میں اندھیرا ہوتا ہے. جی بالکل. تو یہ جنت کا لفظ کہ جو لغوی معنی ہیں اور جو باغ کے معنی میں جو استعمال ہوتا ہے اس میں یہ مطابقت ہے. ٹھیک. تو جنت کا لفظ جہاں بھی آئے گا تو آپ یہ سمجھ لیں گھنے باغات کو کہا جائے گا. وہ صحیح. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، پچھلی رکوع میں تھا کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے لیے یُؤْخَذُ الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرمین کو یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِالنَّوَاصِبِ الْأَقْدَامِ، جی مجرموں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیا جائے گا. تو اب اللہ تعالیٰ ایک انتہا کو بیان کرنے کے بعد جو جرائم کی دنیا میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو نیکی کی دنیا میں اور اچھائی کی دنیا میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. جی. کیونکہ اس رکوع میں دو قسم کی جنتوں کا بیان ہے. جی. دوسری جنت جو ہوگی اس کو انشاءاللہ ہم اگلے مرحلے میں اس کا تذکرہ کریں گے، اگلے ایپیسوڈ میں. تو یہاں وہ ان لوگوں کو جو بالکل اچھائی میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں ان کو کیا ملے گا، اس نعمت کا اللہ نے ذکر کیا. اور انتہائی درجے کی اچھائی کو پہنچنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں جن کو ہر وقت اس بات کا احساس رہے کہ ہم نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو کوئی بھی کام جب وہ کریں گے تو ان کو یہ احساس ہوگا کہ کیا رب کے سامنے جب ہماری حاضری ہوگی تو اس عمل کا ہم کی لاجک بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ میں نے یہ کیوں کیا. ٹھیک. کیا میرے پاس اس کا جواب ہے؟ اگر اللہ پوچھے کہ کیوں کیا تو کیا میرے پاس کوئی ایسی ریزن ہے جو میں بیان کر سکوں کہ اے اللہ میں نے یہ کام اس لیے کیا تھا. تو فرمایا وَلِمَنْ خَافَ، اور اس شخص کے لیے مقام ربہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی ہر وقت اس کو یہ خوف رہتا ہے کہ جنتان، اس کے لیے دو جنتیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ہر انسان پر ایسا آنے والا ہے لیس بینہ وبین اللہ ترجمان. نبی نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوگا، ترجمان نہیں ہوگا. اس طرح سے ہر شخص کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو اس کو ہر وقت یہ استحضار رہے. تو اللہ نے فرمایا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. ٹھیک ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب ان نعمتوں کا، اس جنت کا کہ اللہ خود صفات بیان کرتا ہے، ذواتا افنان. ٹھیک ہے. افنان فن کی جمع، وہ بہت ساری شاخوں والی ہوں گی جنت، یعنی باغات کے جو درخت ہیں ان کی شاخیں بہت کثرت سے ہوں گی، یہ بتانے کے لیے کہ گھنے درخت ہوں گے وہ. ٹھیک ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب دیکھیے یہ قرآن کا ایک حسن ہے، بلاغت ہے کہ جنت کے بعد پھر فرمایا اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کیونکہ نیک لوگوں کو ایسا اچھا بدلہ مل جانا یہ خود اللہ کی نعمت ہے. پھر اس درخت کی صفت اللہ بیان کر رہے ہیں کہ کثیر شاخوں والے ہوں گے، تو اس سے بھی انسان کو ایک خوشی ہوتی ہے. تو اللہ پھر اس کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما، ان دونوں باغات میں عینانی، دو چشمے ہوں گے، تجریان، جو بہہ رہے ہوں گے. جرا یجری جریانن، کسی چیز کا بہنا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. صحیح. فیہما، ان دونوں جنتوں میں، من کل فاکہۃ، ہر قسم کے پھل میں سے، زوجانی، دو دو قسمیں ہوں گی. ہر قسم کے پھل کی
دو دو قسمیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس میں یہ بھی بتا دیا کہ ہر قسم کے پھل بھی ہوں گے. جی یہ زوجان کی تھوڑی سی اور دو دو جوڑے جو کہا ہے. دیکھیں یہ جو آ رہا ہے نا قرآن میں, یہاں جتنے بھی الفاظ ہیں اس میں دو دو کا تذکرہ آ رہا ہے. جی جی کہ دو باغات ہیں, دو چشمے ہیں, اور ہر پھل کی دو دو قسمیں ہیں. تو بہت سے علماء نے اس آیت کو اس کے ظاہر مراد نہیں لیا ہے قرآن کی دوسری آیتوں کے پیش نظر, ٹھیک ہے, بلکہ مراد یہ لیا ہے کہ اس میں تعدد ہوگا, کثرت, ٹھیک ہے, یعنی کثرت کو بھی تسنیہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے, یعنی ایک سے زیادہ ہوں گی. صحیح ہے. تو یہ تعدد کو کہ یعنی تنوع ہوگا, منفرد ذائقے ہوں گے. تو اس کو مثال سے سمجھایا, کیونکہ ایک سے زیادہ جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں ذائقے یعنی ایک جیسا ذائقہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ بتانے کے لیے قرآن جو ہے نا, یہ کیونکہ بلاغت کا جو تعلق ہے نا, وہ کوئی لگے بندے اصولوں سے نہیں ہوتا. جی جی جی. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جب ایک بات کو ایک انداز میں بیان کرتا ہے, وہی شخص جب اسی انداز میں بیان کرے گا تو وہ بات نہیں. بلاغت میں یعنی بلاغت کہتے ہیں کون الکلامی مطابقا لمقتضی الحال, اس حالت کے مطابق کلام کرنا جو متکلم کی یعنی مخاطب کی جو کیفیت ہو, کہ کون سا کلام اس وقت اس پہ زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو تکذبان کا جو لفظ ہے نا, کہ اے جن و انس, کیونکہ یہ بھی دو ہیں نا, جنات اور انسان, تو اللہ نے ان کے مزاج کی رعایت کر کے تثنیہ کے صیغے استعمال کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت سے اکثر مفسرین تو اسی طرف گئے ہیں کہ اس میں تنوع مراد ہے, کہ بہت ساری قسموں کے ہوں گے. ٹھیک ہے. متکئین علی فرش, تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے, علی فرش, فراش کی جمع فرش ہے, بستر کو کہتے ہیں. ایسے بستروں پر, دوسرے مقام پہ آتا ہے ارائک, ایسے تختوں پر, ایسے جیسے بادشاہ لوگوں کے تخت ہوتے ہیں, تو ایسے تختوں پر اور ایسے بستروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. بطائنہا, بطن کسی بھی چیز کے اندرونی حصے کو کہتے ہیں, پیٹ کو بھی بطن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اندر ہوتا ہے. تو بطائنہا من استبرق, ان کے جو اندر کا کپڑا ہوگا وہ موٹے ریشم کا ہوگا. استبرق, دو لفظ قرآن میں بہت استعمال ہوئے ہیں, سندس اور استبرق. جی. سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو, اور استبرق کہتے ہیں موٹے ریشم کو. میں بہت اس میں کنفیوز ہوتا تھا کہ اس میں باریک کون سا ہے, موٹا کون سا ہے. تو میں نے اپنے استاد سے ایک دفعہ ذکر کیا, میں نے کہا استاد جی یہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ موٹا ریشم استبرق ہے یا سندس ہے. تو انہوں نے فرمایا اس کا طریقہ یہ کہ استبرق, قاف آ رہا ہے نا موٹا سا, تو یہ اس کی علامت ہے کہ موٹا ریشم ہے. تو یہ یاد رکھنے کا اچھا طریقہ ہے. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ, جنا چنے ہوئے پھل کو کہتے ہیں. جنتینی, دونوں باغوں کے جو پھل ہوں گے, دانن, اصل میں دانیاں, یعنی کہ وہ لٹکے ہوئے ہوں گے, قریب ہوں گے. یہ دنیا کا جو لفظ ہے اس سے یاد رکھیں, دنیا کا ایک جو ترکیب یعنی اس کی جو لغوی تحقیق بیان کی جاتی ہے, صرفی تحقیق, وہ یہ دنو سے نکلا ہے. صحیح. کہ دنیا کو دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آخرت کے مقابلے میں ہم سے قریب ہے. تو یہاں بھی یہ اسی دنیا کے لفظ سے دانن, دانی, یعنی کہ قریب ہوں گے ہم سے. پھل جو ہے وہ جھکے ہوئے ہوں گے اور قریب ہوں گے. ٹھیک ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب آپ دیکھیں کہ یہ یعنی ایک باغ میں بڑا خوبصورت منظر پیدا ہو جاتا ہے. بے شک. یہ بھی ہو سکتا تھا قرآن مجید میں کہ اللہ کہتے تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں جو ہے وہ باکس میں اور برتنوں میں پھل پیش کیے جائیں گے, جیسے ہوٹلوں میں ہوتا ہے, اور پیکنگ میں, پلاسٹک کی پیکنگ میں, خوبصورت پیکنگ میں. لیکن یہ نیچر نہیں ہے. نیچرل یہی ہے کہ آپ کبھی جائیں, میں نے تو الحمدللہ گھوما ہوں باغات میں, کوئٹہ میں اور KPK کے باغات میں, کہ درختوں کے جو پھل لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ شاخیں نیچے چھو رہی ہوتی ہیں, ان میں جانا اور ان سے پھل توڑنا, اس منظر کو دیکھنے کا الگ مزہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ پورا, کیونکہ انسان کی فطرت سے واقف ہے, جنت میں یہی ماحول اللہ تعالیٰ نے انسانوں اپنے نیک بندوں کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے. فیہن قاصرات الطرف, فرمایا ان باغات میں قاصرات الطرف, نظر کو جھکانے والی. قصر کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی باؤنڈ کر لینا. جی جی. تو یعنی وہ انہوں نے اپنی نظروں کو اپنے شوہروں تک باؤنڈ کیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ عفت اور پاک دامنی مراد ہے اس سے. لم یطمثہن, ان کو کسی نہیں چھوا ہوگا, انسن, کسی انسان نے, قبلہم, ان جنتیوں سے پہلے, ولا جان, اور نہ کسی جن نے. صحیح. پاک دامنی ہے کہ اپنے شوہر سے محبت کے علاوہ ان کے دل میں کسی اور سے کی طرف میلان نہیں ہوگا. صحیح. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. صحیح. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ, فرمایا یہ عورتیں ایسی ہوں گی جیسے کہ یاقوت اور مرجان. یہ تشبیہ ہے.
تشبیہ یاد رکھیں کبھی بھی کسی چیز کی من کل الوجوہ نہیں ہوتی، صحیح، یعنی یاقوت اور مرجان کے پتھروں کی طرح ہوں گی۔ صحیح، اب ظاہر ہے پتھر تو ایک سخت چیز ہوتی ہے، ٹھوس چیز ہوتی ہے، تو تشبیہ کا اصول یہ ہے کہ تشبیہ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وصف مشہور میں تشبیہ، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ زید شیر ہے، گویا کہ وہ شیر ہے، گویا کہ کیا مطلب؟ شیر کی جو مشہور صفت ہے بہادری ہے، جی، تو جب ہم کہیں گے کہ زید شیر جیسا ہے یا شیر کی طرح ہے یا شیر ہے، تو کیا مطلب؟ بہادر بہت زیادہ ہے۔ تو اب یہ نہیں کہیں گے بھائی زید کی تو دم بھی نہیں ہے، زید کے تو جبڑے بھی نہیں ہیں، زید کے تو ناخن بھی نہیں ہے اس جیسے۔ تو یہاں پہ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یاقوت اور مرجان تو ایک پتھر ہیں، تو حور جنت کی اور اس کی عورت کو یاقوت مرجان سے تشبیہ دینا، تو یاقوت مرجان کی جو وصف مشہور ہے نا، وہ پتھر ہونا نہیں ہے، وہ سخت ہونا نہیں ہے، اس کا وصف مشہور ہے اس میں شفافیت، صحیح، اس میں خالص پن کا ہونا، اس کی خوبصورتی، اس کی چمک۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کی حور کو یاقوت اور مرجان سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی جو حور ہے، آپ نے فرمایا یرا مخ سوقہما من وراء اللحم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہوگی کہ اس کی پنڈلی، جو پاؤں کی پنڈلی ہے، اس کا جو گودا ہے وہ باہر سے نظر آتا ہوگا۔ تو صحابہ حیران ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے تو انسان نا، جی، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کا گودا باہر نظر آ رہا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ انہن الیاقوت والمرجان؟ تو اب آپ یاقوت اور مرجان کے پتھر میں کوئی بھی دھاگا داخل کریں، وہ کتنا موٹا پتھر ہوگا لیکن وہ دھاگا باہر سے نظر آئے گا۔ تو اب یاقوت اور مرجان تو انسان سے زیادہ سخت ہیں، لیکن اس میں اتنی شفافیت ہوتی ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی حور کی جو پاکیزگی ہے اور اس کی جلد کی صفائی کو، طہارت کو ایسے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ اسی لیے دی ہے صحیح، کہ تمہیں یہ تعجب نہ ہو، دنیا میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، تو کیا وہ عورت جو اللہ نے پیدا ہی نیک بندوں کے لیے کی ہے، کیا اللہ اس کو ایسا حسن و جمال نہیں دے سکتا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، جی، فرمایا بھلا کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جی، کہ اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو احسان سے تعبیر کر رہے ہیں۔ بے شک، اصل میں تو عربی میں احسان کہتے ہیں کسی عمل کو اچھائی کی انتہا تک پہنچانا، یعنی کسی اچھے عمل کو بہت ہی عمدہ طریقے سے کرنا۔ عمدہ طریقے سے، ٹھیک ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، حضرت جبریل علیہ السلام والی حدیث ہے بل احسان، کہ حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، متفقون علیہ حدیث ہے، اور پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ یہ 4 ارکان، اور ایمان کیا ہے؟ آپ نے کلمہ توحید کا بتایا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ایمان بھی ہو گیا، اسلام بھی ہو گیا، اب احسان کیا ہے؟ یعنی کوئی بہت ترقی کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ تم نہیں دیکھتے تو وہ تو بہرحال دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ عبادت کو یا کسی بھی عمل کو اس اسٹیج پہ پہنچا دینا، تو بہت عمدگی سے ادا کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ان لوگوں نے اعمال کو بہت عمدگی سے ادا کیا، ان کے دل میں ہر وقت استحضار رہتا تھا کہ اپنے رب کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے۔ تو اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ ہر عمل کو دل جمی سے، بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے باس جب دیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو جو ملازمین ہیں ان کے کام کرنے کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب باس چلا جائے، ہمیں یاد ہے ہم جب طالب علم تھے تو حضرت مفتی البابا صاحب سے ہم تخصص میں پڑھا کرتے تھے، تو جیسے ہی استاد جی کلاس میں انٹر ہوتے نا، ہم سب ایسے سیدھے بیٹھ جاتے تھے اور کتاب سامنے ہوتی تھی مطالعے میں، جس طلبہ کی سب کی عادت ہوتی ہے استاذ کی موجودگی میں، تو ایسے ہم مطالعہ کر رہے اور بہت جیسے یعنی دل جمی کے ساتھ، اور دل بھی لگتا تھا۔ تو ایک دن استاد جی نے کہا کہ یہ جو تم لوگ اتنے صوفی بن کے ایسے مطالعہ کر رہے ہو نا، مجھے پتہ ہے جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلوں گا پھر سارے ٹیڑھے میڑے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا، کوئی ایسے ٹانگیں پھیلا لے گا، کوئی لیٹ کے مطالعہ شروع کر دے گا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ ہم جانتے ہیں طلبہ کی عادت کو۔ تو بالکل یہی کیفیت ہے کہ جب آپ کو یہ استحضار ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر عبادت کا جو انداز ہے وہ بالکل وہی ہوتا ہے جو ہمارا استاذ کی موجودگی میں مطالعے کا انداز ہوا کرتا تھا۔ اور جب آپ کو یہ استحضار نہ ہو، یہ تو مسلمان کو یقین ہے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہے، لیکن جب یہ دل میں اس کا یہ حاضر نہ ہو یہ خیال، تو پھر عبادت کا وہی حشر ہوتا ہے جو ہماری عبادتوں کا حشر ہے کہ دل جمی کے ساتھ عبادت نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی، یہ صرف عبادت میں نہیں، کوئی بھی عمل ہو، تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے ہر عمل کو عمدہ طریقے سے کیا ہے
تو حل جزاء الاحسانی، تو ایسے احسان کا بدلہ بھی احسان ہے، ہم ان کو بدلہ بھی بہت ہی اچھا دیں گے. تو فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بہت بہت شکریہ مصعب. یہ ایک سوال یہاں فیہن قاصرات الطرف پہ آتے ہیں. یہاں پہ جہاں جس طرح ترجمہ بھی ہوا، اس کی تفسیر میں بھی آپ نے بتایا کہ جو حوریں ہیں وہاں پہ، جو خواتین ہیں وہاں اہل جنت کے لیے، وہ ان کی نظریں نیچی ہوں گی، با حیا ہوں گی وہ، اور پہلے ان کو کسی انسان، یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے. مطلب اس کو یہاں خصوصیت سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ آگے سورہ واقعہ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہاں تک کہ وہ شراب بھی پئیں گے، پاکیزہ شراب کا اور جگہ آیات میں ذکر ہے. پھر اس شراب کو پینے کے بعد لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ ان کے سر میں درد ہوگا، نہ وہ ہوش کھوئیں گے اپنے. پھر آگے لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، کوئی بیہودہ بات بھی نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے. جب یہ سارا ماحول ہے وہاں پہ، اس انوائرمنٹ میں اس صفت کے بیان کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی یعنی جو بھی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے نا، اس میں کوئی وصف ممتاز ہوتا ہے جو اس کو دوسروں سے جدا کرتا ہے. جی. مثال کے طور پر مرد کس چیز کا نام ہے؟ بہادری کا. اب جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی مرد جو ہے بزدلی کا کام کرے تو لوگ اس کو مردانگی کا طعنہ دیتے ہیں کہ تو آدمی ہے یا عورت ہے، کہتے ہیں نا. جی. کیا یا کوئی بالغ ہو، جی، سمجھدار ہو، تو ایک 40 سال ایک سمجھداری کی عمر ہے. اس وقت اگر کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کرے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی تو بچہ ہے کیا؟ یعنی اس عمر میں تو انسان کے ایک سب سے اچھی صفت کیا ہے کہ وہ میچور ہو جاتا ہے. اور کچھ صحت اچھی ہو یا نہ ہو، تجربہ ہو یا نہ ہو، تعلیم ہو یا نہ ہو، تو میچور تو بہرحال ہو ہی جاتا ہے. تو اسی طرح مرد کو طعنہ دیا جاتا ہے بھائی بہادری، یعنی بزدلی کا طعنہ. تو اسی طرح یاد رکھیں، کبھی کسی عورت کو یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ اگر بزدل ہو کہ تو عورت ہے یا کیا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا. تو اسی طرح یاد رکھیے کہ فطرت نے یہ تقسیم کی ہے کہ عورت کا جو سب سے بڑی صفت ہے وہ ہے عفت اور پاک دامنی، عفت اور حیا، شرم. جی. تبھی عورت کی طبیعت میں اللہ نے حیا اور شرم کا مادہ زیادہ رکھا ہے. مرد اگر بے حیا ہو اتنا برا نہیں ہے، جیسے عورت اگر بزدل ہو تو یہ اتنی بری بات نہیں ہے، لیکن مرد اگر بزدل ہو تو یہ زیادہ بری بات ہے. اسی طرح مرد اگر بے حیا ہو تو بری بات ہے مگر اتنی نہیں، عورت اگر بے حیا ہو تو یہ زیادہ بری بات ہے. تو اللہ تعالیٰ جنت کی عورت کی اس صفت کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں جو عورت میں سب سے زیادہ مرغوب سمجھی جاتی رہی ہر دور میں. یہ تو اب چونکہ یعنی پورا کلچر ہی چینج ہو گیا نا. اب تو بے حیائی اتنی دنیا میں پھیل گئی ہے، انسان فطرت سے ہٹ گیا ہے. تو اب تو بے حیا ہونا، عورت کا بے حیا ہونا کوئی نہ صرف یہ کہ برائی نہیں بلکہ کمال سمجھا جاتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں میں تو بولڈ لڑکی چاہیے شادی کے لیے، بہت ہی ایسی ماڈرن چاہیے اور ایسا لباس ہو. تو یہ فطرت چینج ہونے کی علامت ہے. تو پہلے زمانے میں چاہے مرد کتنے ہی برے ہوتے تھے، ان کو بیوی بہرحال پاک دامنی چاہیے ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی وہ صفت جو سب سے زیادہ مرغوب ہے اللہ کی نظر میں اور فطرت کی نظر میں، اس صفت کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ جنت کی حور جو ہے محض خوبصورت نہیں ہوگی، کیونکہ جو خوبصورت ہوتی ہے تو اس کو اپنی خوبصورتی میں ناز بھی ہوتا ہے. جی. اور پھر دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ بہت سے مرد اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے مردوں سے تعلقات بھی ہو جاتے ہیں، وہ پاک دامنی نہیں رہتی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف حسن کی انتہا کو ہوگی لیکن دوسری طرف پاک دامنی اور عفت اتنی زیادہ کہ اپنی نظروں کو جھکانے والی کا مطلب صرف اپنے شوہر کی طرف. تو ایسی یعنی عورت ملے گی جس کے دل میں تمہاری محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ مصعب. ایک چیز اور کہ ہم اور صورتوں میں بھی، سورہ رحمان میں خاص طور پر، دیگر سورہ واقعہ میں بھی ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر جہاں بھی آتا ہے تو وہاں ایک چیز بڑی کامن ہم نے دیکھی ہے کہ زیادہ تر کھانے پینے کی چیزیں، انسانی خواہشات جو ہیں، جن کو صرف ہم خواہش بولتے ہیں، ان چیزوں کا ذکر ہے. مطلب جیسے ایسے تکیے ہوں گے، وہاں پر آرام کریں گے، یہ کھانا ہوگا، یہ پینا ہوگا، یہ چشمے ہوں گے، یہ نہریں ہوں گی، یہ عورتیں ہوں گی، یہ حوریں ہوں گی. ان کے علاوہ اور نعمتوں کا ذکر خاص طور پہ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کل ایتھیسٹ لوگوں نے بہت اٹھایا ہوا ہے. جی. وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ جنت میں تو خواہشات، یعنی یہ جو آپ کی سیکچول ڈیزائرز ہیں ان کو پورا کیا جا رہا ہے، پیٹ کی خواہشات، کھانا پینا، یہ تو گویا کہ قرآن جو ہے انسان کو خواہشات نفسانیہ کا غلام بنا رہا ہے. اور یہ چیزیں کا ہے کہ یہ سب چیزیں ہوں گی، یعنی حیوانیت سے اس کو وہ لوگ ایتھیسٹ لوگ تعبیر کرتے ہیں. تو ان سے ایک سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ جب دنیا میں کسی کو کوئی انعام دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟
آپ بھی تو خواہشات ہی پوری کرتے ہیں. نوبل پرائز جو ملتا ہے پیسے ملتے ہیں نا اس میں, ان پیسوں سے کیا ہوتا ہے؟ صحیح, آپ اچھا کھائیں گے, اچھی رہائش رکھیں گے, اپنی خواہشات کو پورا کریں گے. جی. تو جنت میں کوئی ایسی خواہش نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے جو ناجائز ہو, بری خواہش ہو. ٹھیک ہے. کہیں نہیں ہے جنت میں چرس ہیروئن بھی ہوگی, جنت میں جناب یہ زنا بھی ہوگا, ایسا نہیں ہے. جنت میں بھی بیویاں ہوں گی. تو نعمت جو ہے نا, نعمت وہی چیز ہوتی ہے جو آپ کی تسکین کا ذریعہ بنے. صحیح. اور انسانی تسکین کا جو ذریعہ جتنا اس کی فطری خواہشات کی تکمیل انسانی تسکین کا ذریعہ بنتی, اتنی کوئی اور چیز نہیں بنتی. جو آپ کی نیچرل ڈیزائرز ہیں جی, اس کو پورا کرنے کا اللہ نے آخرت میں انتظام کیا ہے, تاکہ انعام تو ہو نا. اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ آپ کو جنت میں نہ کھانا ملے گا نہ پینا ملے گا اور نہ آپ کی خواہشات پوری ہوں گی, جنت میں آپ یہاں 18 گریڈ کے تھے تو وہاں 21 گریڈ کے آفیسر بن جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جی, کہ جو کھانے پینے کی لذتوں سے اور نیچرل لذتوں سے محروم ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا پیسہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. جی, ہمارا عہدہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. بالکل ایسا. تو ان کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے. ایک مشہور واقعہ ہے نا, ایک جو بحری جہاز کی کمپنی کا مالک تھا, اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی آخری خواہش, دنیا کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں جب اپنی پلکیں گراتا ہوں نیچے تو اس کے یہ جو پٹھے ہیں نا یہ کمزور ہو گئے تھے, تو وہ پلکیں اٹھا نہیں سکتا تھا اپنی. یعنی اس کو اس نے جو ہے نا ٹیپ سے یا کسی چیز سے چپکائی ہوئی تھیں اوپر, اور پھر جب آنکھوں میں خشکی پیدا ہوتی تو پانی کے چھینٹے مارنے پڑتے تھے. تو یہ ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی. تو وہ کہنے لگا کہ میری سب سے بڑی خواہش ہے میری پوری دولت لے لی جائے اور مجھے یہ بیماری سے مجھے شفا مل جائے. تو یہ تو چونکہ ہمیں کھانے پینے کی نعمتیں مل رہی ہیں اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. اگر یہ اللہ نہ کرے ہم سے چھن جائیں تو ہم کہیں بھائی ہم سے سب کچھ لے لو, ہمیں یہ لذتیں اور یہ نعمتیں دے دو. تو اللہ, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کے مزاج اور اس کی طبیعت سے واقف ہے, تو انہی چیزوں کا اللہ نے انتظام کیا ہے جو آخرت میں دی جائیں گی. تبھی دیکھیں روزے میں یہی چیزیں چھڑوائی جاتی ہیں. جمع چھڑوا دیا روزے میں, کھانا چھڑوا دیا, پینا چھڑوا دیا, تاکہ روزہ لگے اور ٹائٹ قسم کا لگے روزہ, کیونکہ یہ نیچرل چیزیں ہیں, ان سے بچنا بہت مشکل ہے. تو اللہ نے یہاں بہت سی چیزوں پہ پابندی لگائی, بتایا کہ یہاں اس پر عمل کرو گے تو وہاں یہ نعمتیں تمہیں ملیں گی, اچھے انداز سے ملیں گی. بہت بہت شکریہ مصعب, جزاکم اللہ, بہت زبردست انداز میں آپ نے اس کی وضاحت کر دی ہے. اچھا آگے یہ جو آخری آیت تھی آج کے اس نشست کی ہم نے جو پڑھی, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, تو ترجمہ ہے اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا کیا ہے. اس احسان, جو لفظ احسان اس آیت میں ہے, اس کی تشریح آپ نے کر دی. اس سے یہ مفہوم اگر ہم اخذ کریں تو کیا یہ درست ہوگا کہ یہ جتنی نعمتیں اوپر ذکر کی گئی ہیں یہ انہی اعمال کے بدلے میں ملیں گی جو اعمال اعلیٰ درجے کے ہوں گے اور احسان کے درجے کو پہنچے ہوئے ہوں گے؟ کیا اس کا یہ مطلب؟ جی بالکل یہی مطلب ہے, کیونکہ اس رکوع کے دوسرے حصے میں ایک دوسری جنت کا ذکر ہے, اچھا, جس کو خود قرآن کہہ رہا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ, ان دونوں سے کم درجے کی بھی جنت ہے. تو یہ عام مسلمانوں کے لیے جو درجہ احسان تک نہیں پہنچے ہوئے ہوں گے, تو ان جنت اور اس جنت میں تھوڑا فرق رکھا گیا ہے. جزاکم اللہ, بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ بار بار اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کا تکرار کر کے ہمیں درس شکر دے رہے ہیں. اور جس طرح سے صاحب نے واقعہ سنایا وہ پلکوں والا, تو بالکل رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کو سن کر. اور یقیناً ہم میں سے بہت سارے لوگوں میں یہ احساس بھی شاید نہیں ہوگا کہ یہ پلک بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے, جو ایک چھوٹا سا حصہ ہے ہمارے جسم کا. تو یہ اس صورت کو پڑھتے وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت میں غور ضرور کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بنیں, کیونکہ یہ ایک ناخن, یہ ایک بال ہمارا اور جسم کا ایک حصہ, ایک رگ اللہ رب العزت کی ایسی نعمت ہے کہ پوری دنیا کی دولت بھی اس کے مقابلے میں ہیچ اور کم تر ہے. میں حضرت مفتی طارق مسعود صاحب سے درخواست کروں گا آج کے درس کا, آج کی نشست میں ہم نے جو آیات منتخب کی ہیں, موضوع گفتگو بنایا, جن کو کوئی خلاصے کے طور پر, سبق کے طور پر چند منٹ کی گفتگو یا چند جملے, اور پھر انشاءاللہ. دیکھیں یہ پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا ہے جو درجہ احسان تک پہنچتے ہیں. تو اس میں ہمیں پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں اس کو عمدہ طریقے سے کریں. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے غیر مسلم قوموں نے کچھ چیزیں وہ ایسی لے لی ہیں جو ہماری ہونی چاہیے تھی, یعنی ہم میں ہونی چاہیے تھی, جو ہمارے مذہب نے. تو یہاں بھی احسان کا تذکرہ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کریں تو انتہائی دل جمعی کے ساتھ, عمدگی کے ساتھ. ہم صرف دین کے معاملے میں نہیں, دنیا میں بھی ہم سست ہیں. آپ دیکھ لیں کہ یونیورسٹیوں میں جو ٹیچرز ہیں وہ پڑھانے میں
بہت سے ٹیچرز وہ سستی سے کام لیتے ہیں، ان کی پریپریشن نہیں ہوتی، طلبہ پڑھنے میں سستی سے کام لیتے ہیں. تو حالانکہ یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. اور عبادات کے معاملے میں ہم دیکھ لیں نماز میں کیا حالات ہیں، تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں ہے، اگر ہے تو نماز میں دل نہیں لگ رہا. رمضان کا روزہ گزر رہا ہے تو ٹائم پاس کرنے کے لیے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، غیبتیں کی جا رہی ہیں. تو ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کیا کوئی ایک عمل ہم ایسا شو کر سکتے ہیں اپنے سامنے، اللہ کے سامنے تو ہو ہی رہا ہے، اپنے آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ یار یہ والا کام ایسا ہے جو میں نے واقعی، چلو میں ہر کام کو درجہ احسان تک نہیں پہنچاتا مگر اس کام میں نے درجہ احسان تک اس کو پہنچایا ہے، اس میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ میں نے بھرپور طریقے سے کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سارے مجھ جیسے نالائق ہی نکلیں گے اور یہی رزلٹ ہوگا کہ کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارا سیدھا ہو. تو ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو عمل بھی اچھا ہو اور اس کو انتہا تک پہنچائے ہو. ہاں برے اعمال میں ہم بہت انتہا تک یعنی اس کو بڑے تمیز سے کرتے ہیں، بہت سی برائیاں جو ہے نا اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت انتہا تک پہنچائیں. تو اچھے عمل کو، والدین کی خدمت کو دیکھ لیا جائے. کیا کوئی ایسا ہے جو کہ میں نے والدین کی بھرپور طریقے سے خدمت کی ہے اور میرا ضمیر مطمئن ہے؟ وہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں میاں بیوی کے حقوق کے معاملے میں، بچوں کے حقوق کے معاملے میں، کوئی بھی ٹیچر کے، اساتذہ کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، غریب غربا اور مساکین کے حقوق ہیں. تو نہ اللہ کے حقوق کو ہم درجہ احسان تک پہنچاتے ہیں نہ مخلوق کے حقوق کو. جس ادارے میں ہم ملازمت کرتے ہیں اس ادارے نے جو ہم پہ ذمہ داریاں عائد کی ہیں کیا ان ذمہ داریوں کو ہم درجہ احسان تک پہنچاتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے شاید ہم سبھی اس میں صفر نکلیں. تو اللہ نے تو اصل جنت تو ان لوگوں کے لیے رکھی ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ مصعب. سامعین مکرم، بس حضرت مصعب نے جس طرح سے وضاحت فرما دی ہے اور جو آخری جو خلاصے کے طور پہ جو باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی ہیں ان کا خلاصہ اگر میں کروں تو وہ ایک لائن میں یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں تو ہم یہ سوچ کر کریں کہ کل کو اس عمل سے اگر مجھے آنکھ ملانی پڑے تو میں اس عمل سے آنکھ ملا سکوں. تو یہ جب سوچ ہوگی اور یہ فکر ہوگی تو انشاءاللہ ہم یہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے گنوائی ہیں درجہ احسان کے پر فائز لوگوں کے لیے انشاءاللہ العزیز ان کو حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کامیابی دیں گے. ناظرین محترم، آج کی نشست میں اتنا ہی. ملاقات ہوتی ہے اگلے درس میں آپ سے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.